नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं, जैसे कि अल्लाह ताला बता रहे हैं, और ये याद रखें कि अहले अरब को, मुसलमानों को बताया जा रहा है तमाम अंबिया कराम के वाक़यात, ताकि उनको तसल्ली हो, क्योंकि मुशरिकीन की तरफ से जो अज़ियतें मिल रही थी और जो परेशानियाँ हो रही थी, और मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, तो उसमें अल्लाह ताला उनको तसल्ली देने के लिए तमाम अंबिया कराम के किस्से बता रहे हैं कि किस कदर उन्होंने सब्र किया और कैसे हिकमत से काम लिया और क्या किया। और फिर ये याद रखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पर इसलिए भी बयान किया गया पूरा डिटेल में, मुशरिकीन मक्का यानी हर फ़िरका जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गलत अक़ीदे बना रखे थे उन्होंने कि ये काम तो हमारे बाप-दादा भी करते थे, शिर्क तो हमारे बाप-दादा भी करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप-दादा में से ही हैं, तो इसलिए उनको उनका ये पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। और क्योंकि यहूदी वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, ये और ईसाई वो भी, और मुशरिकीन मक्का, क्योंकि वहाँ पर खाने काबा है, शुरू से ही हज करते आ रहे हैं वो जाहिलियत के ज़माने से, भले ही साथ में बुत रख के करते हों, लेकिन करते आ रहे हैं शुरू से ही, तो वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करते थे। तो इसलिए वो वाक़या इनको बताया जा रहा है कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क से बरी थे, बेज़ार थे, उनके आस-पास शिर्क किया जाता था, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनको खुदा नहीं माना, उनको माबूद नहीं माना। और उन्होंने खुद अपनी कौम से सवाल-जवाब किए कि ये क्या हैं, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? तो उनके पास सिर्फ़ एक ही जवाब था, और वो क्या कि हमारे बाप-दादा भी ये काम करते थे, इसलिए हम ये काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई भी दलील और कोई भी रेफ़रेंस, कोई भी रीज़न इसके अलावा इनके पास नहीं था। हर कौम के पास, मुशरिकीन मक्का अब भी जब रसूलुल्लाह उनको दावत दे रहे थे, तो उनके पास यही दलील थी कि हमारे बाप-दादा करते हैं, इसलिए हम करते थे। फिर जब वो नहीं माने किसी भी तरह, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम यहाँ से जाओगे, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे बुत के साथ क्या करता हूँ। ख़ैर अपने आप से ही उन्होंने ये बात करी। फिर जब मेले का दिन होता है इनका, जिस दिन ये मेला होता है और उस जश्न का दिन होता है, तो सारे ही चले जाते हैं, कोई भी नहीं बचता उसको एंजॉय करने के लिए। तो सारे जो हैं चले गए थे, और अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचे थे। जैसे कि आगे आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता आप लोगों के साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए। जब वो चले गए वो लोग, तो उनके पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या करा कि बुत तोड़ दिए, और कुल्हाड़ी जो थी, यानी चारों तरफ जो छोटे-छोटे खुदा थे उनको तोड़ के, और कुल्हाड़ी बड़े हाथ में दे दी, बड़े के हाथ में दे दी। ये सबको तोड़ के कुल्हाड़ी बड़े के हाथ में दे दी। अब फिर वो आए और वो अपने बुतों का हाल देखते हैं कि ये सारे बुत जो हैं वो टूटे हुए हैं। तो जब वो देखते हैं, तो ज़ाहिर है उनका क्या हाल होगा, गुस्से में तमतमाते हुए आ रहे थे, और गुस्सा था उनको। और क्या कि क़ालू उन्होंने कहा, क़ाला यक़ूलु क़ुल से क़ालू उन्होंने कहा, मन किसने, मन क्वेश्चन के लिए भी आता है, किसने फ़अला किया, फ़अला यफ़अलु हाज़ा ये बिआलिहतिना हमारे माबूदों के साथ, इन्नहु बेशक वो लमिनज़ ज़ालिमीन, ला मतलब ज़रूर, मिन मतलब से, ज़ालिमीन ज़ालिमों में से है। ज़ा लाम मीम इसके रूट लेटर से, ज़लमा यज़लिमु, ज़ालिम फ़ाइल है, और ज़ालिमीन फ़ाइल जमा प्लूरल। तो वो क्या कहते हैं कि और आलिहतन जो है वो इलाह की जमा है, वो भी प्लूरल है। तो उन्होंने कहा किसने किया ये हमारे माबूदों के साथ, और जिसने ये काम किया होगा वो जालिम है, यानी गुस्से में क्या कहा कि ये वो इंसान तो बहुत जालिम है, जिसने हमारे बुत तक नहीं छोड़े और उनको उनके साथ ये काम किया, उनकी हालत बिगाड़ दी। तो कालू उन सब ने कहा, काला यकुलु कुल से उन सब ने कहा, समीना हमने सुना, समीआ यस्माऊ से समीना हमने सुना, फतन एक नौजवान को, फतन फतन कहते हैं एक जवान के लिए आता है, एक शख्स के लिए, एक यूथ के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। फा ता या इसका रूट लेटर्स है, यानी उस वक्त वो जवान थे, यूथ थे, तो इसलिए फतन का लफ्ज आया कि
ہم نے سنا ایک فتن کو یعنی ایک نوجوان کو. یذکرہم، ذکرہ یذکرو، اذکر، تو یہ کیا ہے فعل مضارع. یذکر اور ہم مطلب وہ سب، تو یذکرو وہ ذکر کرتا ہے ان کا، یا ذکر کرتا تھا ان کا، یا ذکر کرتا ہے ان کا. یقالو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے مجہول ہے. قالا یقولو سے یقالو مجہول ہے، مضارع مجہول. کہا جاتا ہے لہو اسے، ابراہیم ابراہیم. یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی گستاخی ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی، اور یقیناً وہ تو بڑا ظالم اور بہت بڑا شریر ہے. تو جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی سنی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت آہستہ سے بولا تھا نا کہ تم جاؤ میں بتاتا ہوں تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے سن لیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام ایسے آہستہ سے بول رہے تھے. تو جس نے سنا تھا انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے اس کے منہ سے کہ ہاں جب تم چلے جاؤ گے تو میں یہ کام کروں گا، اور اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کے ذکر برائی سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خبر جب نمرود کو اور آس پاس کے لوگوں کو پہنچی، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو پہنچی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان کو جمع کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ یہاں پر، یعنی ہماری عدالت میں یا ہمارے دربار میں ان کو بلا کے لاؤ. پھر قالو ان سب نے کہا، قالا یقولو قل، ان سب نے کہا فأتو تو لے آؤ، اتا یاتی سے بنا ہے، اتا یاتی ایتی ایتو. ٹھیک ہے. تو یہ امر ہے، امر جمع. اتا یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے لانا، لیکن میں نے بتایا اس کے آگے جب حرف جر بی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یعنی اتا یاتی آنا، اور جب اس کے آگے حرف جر بی ہو جاتا ہے تو لے آنا. تو لے آؤ، بھی ہی اسے، فعل امر ہے یہ. الا اعینی آنکھوں کے سامنے، عین کی جمع اعین ہے، یہ آنکھوں پر مطلب آنکھوں کے سامنے. الناسی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. لعلہم تاکہ وہ، یا شاید کہ وہ، یشہدون گواہ ہو جائیں. شہیدہ یشہدون سے، یشہدون فعل مضارع، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، شاید کہ وہ یعنی ان سب کو پتہ چل جائے. یعنی اب کیا ہوا کہ سب کو جمع کرو، جیسے نمرود تھا اور بڑے بڑے سردار تھے ان کے، اور انہوں نے کیا کہا کہ نوجوانوں کا یعنی جو یوتھ ہیں ان کو بھی جمع کرو، ان کا مجموعہ لے کر آؤ، ان کو بھی جمع کرو، تاکہ ہم پوری قوم کے سامنے اس سے یہ سوال جواب کریں اور وہ اقرار کریں، اور ساری قوم اس کو دیکھے، گواہ ہو، ساری قوم اس کو دیکھے. اور ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام جیسا کام نہ کرے، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کرا، بتوں کے ساتھ کرا، ان کے بتوں کو جھٹلایا. ایک نوجوان اکیلے یوتھ تھے وہ، تو سارے یوتھ کو اکٹھا کرو تاکہ باقی کے سب بغاوت نہ کریں، اور ہم ان کے سامنے ان کو سزا دیں گے، اور ان کے سامنے جو ہے سوال جواب ہوگا. پھر قالو ان سب نے کہا. اب ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سب کے سامنے وہ مجھے ملیں، اور میں پوری قوم کے سامنے ان معبودوں کی بے بسی بتاؤں، پوری قوم کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤں، اور مجھے جو ہے دربار میں کھڑا کیا جائے. اب ہمت دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ پر یقین ہے، انہیں پوری طریقے سے یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں بچانے والے، اور ایک دائی کی حفاظت اور ایک نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور حق بولنے سے کبھی بھی ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ سچ بولنے والوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا، ان سب نے پھر سوال جواب ہوئے کہ انتا مطلب کیا، انتا تم، تو یا تم نے، فعلتا تم نے کیا، فعل یفعلو سے فعلتا تم نے کیا، فعل ماضی تو نے کیا، ہاذا یہ، بِآلِہَتِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ، جمع ہے پلورل ہے، نہ یہاں پر ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر. یا ابراہیم، یا کیا ہے یہ حرف ندا، یا ابراہیم اے ابراہیم. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کیا پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم، یعنی یہ حرکت جو تم نے یہ توڑ دیا ہمارے معبودوں کو، تو یہ تم نے کی ہے یہ حرکت. اب سب کے سامنے سوال جواب ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے. قالا انہوں نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ، فعلہ کیا ہے اسے، فعلا یفعلو افعل، فعلہ
کیا ہے ہو اسے کبیرہم ان کے بڑے نے، کبیرہم ان کے بڑے نے، ہاذا یہ یعنی اس نے، فاسألوہم تو پوچھ لو اس سے، فا مطلب تو، سآلا یسألو اسألو تو پوچھ لو ان سے، ان کنتم اگر ہیں، ان کانو ان مطلب اگر، کانا یکونو کن سے، کانو ہے وہ، ینطقون بولتے، ینطقون بولنے کے لیے آتا ہے، نون تا قاف، نطقا ینطقو انطق، یعنی اگر یہ بول سکتے ہیں تو اسی سے پوچھ لو، اس بڑے سے پوچھ لو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو ہے نطق، یہ جو لفظ ہے نون تا قاف، اس بات کو کہا جاتا ہے جو بات زبان سے نکلے اور کان اس بات کو سن کر محفوظ کر لیں، اس کے لیے آتا ہے، تو مطلب ایسی بات، تو نطق ینطق مطلب بولنا، اسپیک، تو اس بڑے سے پوچھ لیجئے، یعنی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، یعنی یہ تو اس کے بڑے نے کیا ہے، ذرا پوچھ لو اس سے اگر وہ بول سکتا ہے تو کیا یہ جھوٹ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، یا کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کے سوچے کہ اچھا نبی نے بھی جھوٹ بولا ہے، کہ کیا تو انہوں نے تھا اور الزام لگا دیا بڑے پر کہ یہ جو ہے پوچھ لو اس سے کہ اس بڑے نے توڑا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہاں پر یہ اصلاح کا کام ہو رہا تھا، اور ایک چیز ہوتی ہے توریہ، جس میں بات کو تھوڑا سا گھما کر بتایا جاتا ہے کہ ہے نا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے، اور جب ان کو ہجرت کا حکم آیا تھا اور ان کے پیچھے انعام بھی لگا دیے اونٹوں کے کہ جو بھی بتائے گا ان کے بارے میں تو ان کو اونٹ ملیں گے گفٹ میں۔ تو جب رسول اللہ جو تھے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، ابو بکر کو لوگ جانتے تھے، حضرت ابو بکر کو، تو کسی نے پوچھا راستے میں ابو بکر سے، حضرت ابو بکر سے کہ یہ کون ہے، تو حضرت ابو بکر نے کیا بتایا، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، بات کو تھوڑا گھما دیا، توریہ کر دیا، ہے نا۔ تو جھوٹ کسی بھی وجہ سے جو ہے جائز ہے ہی نہیں اسلام میں، کسی بھی وجہ سے جائز نہیں ہے اسلام میں، اور توریہ جو ہوتا ہے بات کو گھما کر کرنا وہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا انہوں نے کہ اس کے بڑے نے کیا ہے، پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ اب ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں بول سکتے، اور ان سب کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بت نہیں کر سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ کچھ کہہ سکتا ہے، کچھ بول سکتا ہے، اگر یہ بول بھی سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ توڑ بھی دے گا، اگر بول نہیں سکتا تو توڑ نہیں سکتا، تو سمجھ لو میں نہیں توڑا ہے نا، یہ تھا ان کا مطلب۔ تو فرجعو فا مطلب تو، رجعو، رجعو فعل ماضی، رجع یرجعو سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے فعل ماضی، تو وہ پلٹے، رجوع کرنا، پلٹنا، رجع ہوتا ہے نا تو وہ پلٹے، الا انفسہم اپنے دلوں کی طرف، اپنی نفس کی طرف، اپنے دلوں کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، قالا یقول قل سے تو انہوں نے کہا، انکم بے شک انتم تم ہی ظالمون ظالم ہو، ظلمہ یظلم ظالم، مطلب کیا کہ اب اپنے دلوں کی طرف پلٹے، مطلب کہ اب وہ سوچنے لگے، تھوڑا سا سوچا انہوں نے، سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات تھوڑی سی دیر کے لیے ان کو سمجھ میں آئی، تھوڑی مطلب ہاں غلطی تو ہماری، یہ تو کچھ نہ تو بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، لیکن پھر پلٹ کر، کیونکہ شیطان جو ہے ہر طریقے سے آ جاتا ہے ورگلانے کے لیے، اور خاص طور سے شرک سے تو وہ نکلنے ہی نہیں دیتا، بہت مشکل ہے اس کے سامنے شرک سے نکلنا، تو بہت ورگلاتا ہے وہ لوگوں کو، تو وہ لوگ پلٹے، یعنی اپنی نفسوں میں سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں یہ کچھ بولتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر ایک دم سے واپس آ گئے، کیا بولے کہ نہیں تم ہی ظالم ہو، تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا، تم ظالم ہو۔ پھر سما پھر نکسو وہ اوندھے کر دیے گئے، نون کاف سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نکسا ینکسو، نکسو، اور یہ کیا ہے مجہول ہے، ماضی مجہول، کیونکہ پیش بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو الٹا کر دینا، ہے نا، کسی چیز کو الٹا کر دینا اس کے لیے آتا ہے، تو وہ
پھر وہ اوندھے کر دیے گئے، الٹے کر دیے گئے، اوندھے کر دیے گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں پر، راس کی جمع رؤوس ہے، رؤوسہم اپنے سروں پر، در حقیقت لقد، در حقیقت علمتا جانتا ہے تو، علیما یعلمو سے علمتا تو جانتا ہے، ما نہیں، ہاؤلائی ہیں یہ، ینطقون بولتے، نطق ینطقو سے، ینطقون نہیں یہ بولتے، نطقا ینطقو ینطقونا فعل مضارع، کہ یعنی اب ان کی بات انہی پر آ پڑی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بولتے نہیں ہیں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے ان کو احساس ہوا، تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی عاجزی اور اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، نہ تو کچھ بولتے ہیں، تو یہی چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ سے یہ کہیں کہ یہ نہیں بولتے، جب یہ بولتے ہی نہیں ہے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ نہ تو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس وہی بات ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ان کو سمجھ میں آئی، تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد واپس ویسی کے ویسے ہو گئے۔ قالا اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افتعبدونا، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو، عبد یعبدو فعل مضارع، تو کیا تم سب عبادت کرتے ہو، من دونی علاوہ سے، اللہ کے علاوہ، ما جو لا ینفعوکم، نفع ینفعو سے فعل مضارع، نہیں فائدہ دیتا کم تمہیں، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی، یدروکم وہ فائدہ دیتا تمہیں، درا یدرو سے فعل مضارع، تو یہی ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں یہی ان شارٹ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تم سے کہ یہ بت جب بولتے نہیں ہیں تو تم ان کی عبادت کرتے ہو، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو کہ نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں ملا انہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب دے پاتے، ہکا بکا تو رہ گئے، پریشان تو رہ گئے، لیکن کوئی جواب نہیں دے پائے، ٹھیک ہے، نفع فائدہ، تو افن، اف ہے، اف آتا ہے نا افسوس کے لیے، اف کے لیے الف فا فا سے افسوس ہے، اف ہے، لکم تم پر، ولیما اور جن کی، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو، عبد یعبدو سے، تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، افلا تو کیا نہیں، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تعقلون تم سب عقل سے کام لیتے، عقل یعقلو سے، تعقلونا فعل مضارع، کیا تمہیں عقل نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی افسوس کر رہے ہیں کہ تمہارے حال پہ افسوس ہے، تمہیں سب کچھ پتا ہے کہ تمہارے معبود نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی مصیبت میں ہو تو اس کو بچا بھی نہیں سکتے، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ جب میں توڑ رہا تھا تو خود کی بھی نہیں مدد کر پائے وہ، ہے نا، یہ بھی کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام توڑ رہے تھے بتوں کو تب بھی وہ اپنی مدد نہیں کر پائے، تو تمہیں کیسے مصیبت سے وہ بچا سکتے ہیں؟ واقعی تم پر افسوس ہے، اور تم جو ہے ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو کہ تمہیں عقل نہیں ہے، کچھ بھی ذرا بھی عقل نہیں لگاتے اپنی۔ اب وہ کیا کرتے؟ اب ان کو کوئی سوال، کوئی ایسا مطلب انہوں نے ان کے دماغ میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی بات نہیں آئی، کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ اپنے شرمندگی سے اپنے سروں کو تو جھکا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہنے لگے، اے ابراہیم کہیں پتھر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب پتھر بولتے ہی نہیں تو ہم کیسے پوچھیں؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، افسوس ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، بس پھر سر جھکا کے کھڑے ہو کے کچھ نہیں کہہ پائے، کیونکہ بحث بھی نہیں کر سکتے تھے، بحث کرنے کے لیے بھی کوئی بات تو ہونی چاہیے نا، بس سیدھا سا ایک ہی آنسر ان کو، ایک ہی سولوشن اس کا ملا ان کو کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ برا کیا ہے، اب اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کو بچاؤ، جس نے اتنی گستاخانہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس کو سزا تو ملنی چاہیے، اور اس کو سخت سزا ملنی چاہیے، ایسے ہی تو اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کیا سزا سنائی انہوں نے؟ قالو ان سب نے کہا، حرقوہ جلا ڈالو اسے، حرقوہ، ہاں
را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو حرق کہتے ہیں کسی چیز کو جلانا، اور الحریق آگ کے لیے بھی قرآن میں لفظ آیا نا الحریق، تو اس کے لیے جلانے کے لیے، آگ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو حرقو فعل امر ہے، حرقا حرقا یحرقو حرق، حرقو امر جمع، جلا دو، ہو اسے کسے، ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ونسرو اور مدد کرو. حرکت دیکھیں ان کی، مطلب عقل بالکل ہی نہیں لگائی انہوں نے، تھوڑی سی دیر کے لیے عقل لگائی پھر واپس ایسی باتیں کرنے لگے. نصرہ ینصرو انصرو فعل امر، مدد کرو. آلیہتکم اپنے معبودوں کی، اپنے الہ کی، اپنے معبودوں کی. آلیہا الہ کی جمع آلیہا، اپنے معبودوں کی. ان کنتم اگر ہو تم، فاعلین کرنے والے. مطلب اب جب وہ لوگ عاجز ہو گئے، کچھ جواب نہ دے سکے، تو آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اب تو اپنے معبودوں کے ساتھ جو یہ گستاخی انہوں نے کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، اب تو اس کا بدلہ ہمیں لینا چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. اور یہ بات کہا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے کہی تھی اس کا نام ہنون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بھی دھسا دیا تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور نمرود، اب پھر کیا ہوا، یہ بات سب کو بہت اچھی لگی کہ ہاں اس کو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا چاہیے، تو سبھی نمرود اور اس کی قوم آپ کو آگ میں جلانے کے لیے مطلب ایک ہو گئے، ان کی رائے جو تھی وہ ایک ہو گئی. تو پھر تاریخی روایت میں آتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ایک کوٹری میں ڈال دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور 1 مہینے تک آپ کو جلانے کے لیے لوگوں نے خوب لکڑیاں جمع کی، یعنی خوب. اب یہ سوچو ذرا، ہر کوئی لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گیا تھا، ہر کوئی، یعنی ہر کسی کے من میں یہ تھا کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. تو ہر کوئی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے لگ گیا، اور 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کری ہیں انہوں نے، الاؤ تیار کرا ہے آگ کا. تو سوچو ذرا کہ وہ الاؤ کتنا بڑا ہوگا، کس قدر بڑا ہوگا، اور کتنی بڑی جگہ پر انہوں نے وہ تیار کیا ہوگا. تو وہ سب لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے کہ اس کام کے لیے، کہ لوگوں کا عام جوش اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ بیمار بھی یہ سوچتا تھا کہ میں اگر صحت مند ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گا. عورتیں بھی جو ہیں وہ اس میں آگے تھیں کہ اگر ہمارے شوہر اجازت دیں گے تو ہم بھی یہ کام کریں گے. غرض یہ کہ جب لکڑیوں کا بہت لمبا چوڑا اونچا انبار لگ گیا بلڈنگ کی طرح، مطلب چاروں طرف سے، یعنی کہ پورا الاؤ تیار ہو گیا، تو چاروں طرف سے اس میں آگ لگائی گئی. ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ تاکہ ہر کوئی دیکھے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے. اور کئی مہینوں تک یہ آگ جلتی رہے گی، اور کئی مہینوں تک لوگ اس کو دیکھیں گے. ظاہر ہے اگر اس میں آگ لگائی جائے گی اتنے بڑے الاؤ میں، تو وہ کیا جلدی سے وہ آگ بجھے گی؟ کب تک وہ آگ جلتی رہے گی؟ کیونکہ 1 مہینے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا وہ تیار کیا ہوگا. کہ انہوں نے اس کو کہا جاتا ہے 7 دن تک اس آگ کو خوب دکھایا گیا. جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، یعنی اتنی بڑے شعلے ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کو چھو رہے ہیں، اس قدر تیز ہو گئے کہ کوئی پرندہ بھی اگر اس کے اوپر سے جائے تو وہ جل جائے، پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا اس کے اوپر سے. تو پھر اب یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب ڈالا کیسے جائے، اب اتنے بڑے آگ کے سمندر میں بھیا کیسے ڈالا جائے ابراہیم علیہ السلام کو، اور کون ڈالے؟ تو وہ ہوتی ہے نا جو گلیل کی طرح ہوتی ہیں، جو پیچھے سے پھینک کے منجنیکے جو ہوتے ہیں ان کو پھینک کے توپ کی طرح اور کسی چیز میں کر کے، اور ایسے ان کو دور سے ڈالا جائے. پھر اس طرح کی چیز بنائی گئی اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق اس وقت دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، آپ یہ کیا ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، کہ ان کی مدد کرو، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کریں. یعنی کہ جیسے فرشتے ہیں، پانی والے فرشتے ہیں، تو پانی والے جو فرشتے ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ میں جو ہے پانی برساؤں اور آگ کو بجھا دوں. تو وہ انتظار میں تھے کان لگائے ہوئے کہ ہاں حکم آئے گا اور مجھے آگ کو جلانا ہے. اسی طرح جب ان کو پھینکا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ کے لیے ہر قسم کی مدد کے لیے حاضر ہوں.
تو ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا جبریل علیہ السلام سے کہ مجھے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کی نہیں، مجھے تو اللہ کی مدد چاہیے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ دعا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے۔ اسی طرح پانی کے فرشتے نے کہا کہ میں پانی برسا دوں، تو ان کے لیے بھی منع کر دیا۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر کسی کی مدد کے لیے منع کر دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ، میرے یعنی میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو ضرور وہ میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کس قدر بھروسہ کرتے ہیں میرے اوپر ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی تو رہ رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کا، کس قدر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ حکم نہیں دیا، خود ہی کن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کلمہ کن کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قلنا، ہم نے کہا، قالا یقول قل سے، قلنا ہم نے کہا، ایک منٹ، ہم نے کہا یا نارو، اے نار، اے آگ، نار آگ کو کہتے ہیں کونی، ہو جا، کانا یکونو، کن، کونی فعل امر ہے، فیمیل کا صیغہ، آپ کو میں نے امر کا بھی وہ کرایا تھا نا، پورا گردان کرائی تھی، تو جو فیمیل، کیونکہ نار فیمیل ہے تو اس کے لیے کیا کہا، کونی۔ اب یہاں پر یا جو ہے میں والی ضمیر نہیں ہے، یہ فیمیل والا امر ہے، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، برد کہتے ہیں ٹھنڈی کو، بس سلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی اب اللہ تعالیٰ کو کیونکہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز خود ہی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آنکھ کو ہی حکم دے دیا کہ تو جو ہے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ تو سلامتی والی بن جا، مطلب ایسی ٹھنڈی بن جا کہ سلامتی بھی ہو اس میں۔ تو ابن عباس کے قول کے مطابق، یعنی حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے روئے، یعنی زمین کی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے زمین کی آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی، دنیا بھر کی کوئی کسی آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو جس رسی سے باندھ کر پھینکا گیا تھا، اس آگ کے شعلوں نے اس رسی کو تو جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی باقی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے نا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اس کو حکم دیتے، تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی والی ہو گئی، اور یہ بھی روایتوں میں 7 دن تک بھی آتا ہے کہ 7 دن تک آپ اس آگ کے اندر رہے، اور 40 سے 50 دن رہنے کی بھی روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال جتنا بھی عرصہ تھا، لیکن اس عرصے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت جتنا سکون، جتنی راحت، اور جتنا یعنی جو سکون ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہیں ملا جتنا مجھے اس آگ کے اندر سکون ملا، یعنی پوری دنیا میں ہی، مطلب کہیں بھی ایسا سکون نہیں جو اس آگ میں مجھے اس وقت کے لیے ملا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ کتنی بھی طرح کی چالیں چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چال کا توڑ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اگر ہمیں نقصان نہیں پہنچنا، تو ہمیں نقصان کسی سے بھی نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ آگے آگ بھی ہو، کیونکہ بھلے ہی آگ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے نا، مجھے نقصان دیتی ہے، بالکل نظر آ رہا ہے کہ آگ بہت نقصان دینے والی ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ آگ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ چیز ہمیں نقصان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی کنٹرول کیا، آگ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ اگر وہ جلاتی ہے آگ تو کس کے حکم سے جلاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر یہاں پر کیا کہا گیا؟ بردن بھی کہا گیا اور سلامن بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی، تپش بھی نہیں تھی، یعنی روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامن نہ کہتے، آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کی کے لیے آگ کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی، فریز ہو جاتی، اور علی ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے یہ آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، علی ابراہیم، یعنی ابراہیم پر ہو جا بس۔
ورنہ وہ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، پھر ہم کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ اس لیے یہ بھی بڑا میننگ فل جملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں کو بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے جانوروں نے اس وقت کوشش کری تھی بجھانے کی، اپنے جو اس وقت موجود تھے اپنے منہ سے، اپنی ہوا سے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جلانے کی کوشش کری تھی، سوائے گرگٹ یا چھپکلی کے، گرگٹ وغیرہ کے۔ تو اس لیے بھی یہ بھی آتا ہے کہ اس کو مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب، کیونکہ سارے جانور جو بھی وہاں پر موجود تھا سب نے بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے۔ بہرحال یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ اور چھپکلی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ چھپکلی کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو عام گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں تو وہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی جو چھپکلیاں ہوتی ہیں نا، جو نقصان پہنچانے والی چھپکلیاں ہوتی ہیں، جو آپ ذرا نیٹ پہ سرچ کریے گا، کتنی بڑی بڑی چھپکلیاں ہوتی ہیں، ایک انسان کے برابر، ایک پورے کے پورے انسان کو نگل جاتی ہیں، وہ مگر مچھ کی طرح نظر آتی ہیں، ان چھپکلی کے بارے میں یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر نہیں جلائیں گے نا تو نہیں ماریں گے، وہ پوری کی پوری نگل جائے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ بخار کی بھی، ہائی فیور کی بھی دعا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو رہا ہو تو اس پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا نارن کونی بردن، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور ویسے ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہی ہوں ہر گھر میں ابراہیم نام کے بچے ملتے ہی ہیں آج کل، بہت زیادہ ابراہیم نام کی ہوا چلی ہوئی ہے اور ہر گھر میں ہے، تو وہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے بخار کی بھی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس آگ کا گل و گلزار بننا، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ وہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور بہت سکون والی ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے آپ کے بازو کو پکڑ کر آرام سے زمین پر بٹھا دیا۔ آپ نے وہاں ایک شیرین پانی کا، یعنی میٹھے پانی کا چشمہ، لال گلاب کے خوبصورت پھول بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جبریل علیہ السلام کو جنت کی قمیض اور مسند، یعنی جو تخت ہوتا ہے نا، وہ لے کر بھی بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی اور آپ کو ایک تخت پر، مسند پر بٹھا بھی دیا، اور خود بھی آپ کے ساتھ وہاں پر وہ بیٹھے اور خوب باتیں بھی کری، اور خوب یہ منظر، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منظر نمرود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا، کیونکہ بہت بڑی جگہ پر رہتا تھا نا، اس کا محل بہت بڑا تھا، اونچا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، واقعی تمہارا معبود زبردست اور طاقتور ہے، اور اس نے اس آگ کو بھی تمہارے لیے گارڈن بنا دیا، لیکن پھر بھی اس نے توحید کا انکار کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مچھروں کی فوج سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مروا دیا۔ تو اور پھر حضرت ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا، کیونکہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کے لیے دوبارہ آتا ہے نا، جنگ احد ہوئی تھی، جنگ بدر یا جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ایک اور لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہے، مسلمانوں کو اٹیک کرنے کے لیے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ان سے ڈرو، تمہارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سب مسلمانوں کے جوش ہلکے نہیں ہوئے، بلکہ مسلمانوں کے جوش اور بڑھ گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اور ہمیں یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھنے بھی چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَرَادُوا، اور ان سب نے ارادہ کیا، ارادہ یریدو سے ارادو فعل ماضی، ان سب نے ارادہ کیا بھی اس کے ساتھ کئی دن چال کا، فَجَعَلْنَاهُمْ، فا مطلب تو جعلنا، ہم نے بنا دیا، فعل ماضی، جعلنا، جعل یجعلو سے، ہم ان کو، الاخسرین، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اخسرین، جیسے اکبر آتا ہے نا، سب سے زیادہ بڑا، ایسے ہی اخسرین، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو۔ تو یہ فائل ہے، فائل جمع۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے، ان سب نے ایک چال چلی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں ٹوٹی،
کیا آپ اس دیکھ نہیں رہے ہوں گے جب آپ کو کوٹری میں بند بھی کر دیا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کس طرح لوگ جو ہے میرے لیے آگ تیار کر رہے ہیں اور لکڑیاں تیار کر رہے ہیں، بہت بڑا الاؤ تیار کیا جا رہا ہے، مجھے اس میں جلایا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اپنے حق پر ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی بات سے نہیں پلٹے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آگ تک کو ٹھنڈا کر دیا اور ان کو بچا لیا۔ تو ان کی چال اللہ تعالیٰ نے توڑ دی، کیونکہ سب چالوں کو توڑنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ان کو کیا بنا دیا؟ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے، کیونکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اور ایک دوسرے کی سے نظریں بھی کیسے ملاتے ہوں گے کہ اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے آ گیا، لیکن پھر بھی ماننے والے مطلب پھر بھی نہیں مانے، کوئی بھی نہیں مانا۔ اور دیکھیں پھر فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اسے، نجا ینجی، نجینا فعل ماضی، ہم نے نجات دی اسے، ولوتن، اور لوط علیہ السلام کو، الی الارض، زمین کی طرف، التی، وہ جو، بارکنا، برکت رکھی تھی ہم نے، بارکا یبارک، بارکنا فعل ماضی، برکت رکھی تھی ہم نے، فیہا، اس میں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ تو آگ جلا سکی، نہ ہم ان کا کچھ بگاڑ سکے، تو کچھ کر ہی نہیں سکے، آگ تک اتنا بڑا کام بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، وہ تک نہیں ہوا، اب کیا کرتے؟ تو پھر لہٰذا ان کے والد نے، ان کے فادر نے یہ کہا کہ تم یہاں سے اب نکل جاؤ، چلے جاؤ ہمیں چھوڑ کر، کچھ تو ہم تمہارا بگاڑ نہیں سکے، لیکن اتنا کر دو کہ یہاں سے ان کو بائیک آؤٹ کر دیا، یہاں سے تم چلے جاؤ۔ ان کے باپ آزر نے یہ بولا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے، اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام نکل گئے، اور ان کی بیوی بھی تھی سارہ علیہ السلام، یہ تینوں جو ہے وہاں سے ہجرت کر گئے، اور ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی۔ اور یہ زمین کون سی تھی؟ ملک شام کی طرف، یعنی پیلسٹین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی زمین ہے، اور کثرت سے یہاں پر انبیاء کرام آئے، اور یہاں پر جو ہے بہت پاکیزہ زمین، اس کو مقدس زمین کہا جاتا ہے، اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، ویدر ہے، اور یہاں کی جو زمین ہے، جو وہاں پر سامان اگتے بھی ہیں، ہر لحاظ سے یہ زمین جو ہے بہت برکت والی زمین تھی، یعنی وہاں کی جو کوالٹی تھی، کوالٹی آف فوڈ اور فروٹس، ان سب کی کوالٹی بھی اتنی زبردست ہے کہ اگر کمپیئر کیا جائے تو وہاں جیسے فروٹس اور جیسے سبزیاں وغیرہ وہاں اگتی ہیں نا، وہ کہیں اور اتنی اچھی نہیں ہوتی، اتنی فریش نہیں ہوتی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے برکت رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف ان کو بھیج دیا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام وہ نکل گئے، اور عراق ان کے ساتھ، وہ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی علم اور حکمت دیا، یعنی نبوت سے بھی ان کو نوازا، اور پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا، اور جس علاقے میں لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا اس کو امورا یا سڈوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے میں ان کو بھیجا گیا لوط علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اور لوط علیہ السلام کو کسی اور علاقے کی طرف بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں نکل گئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ ہی میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کس طرف جانا ہے اور کس ایریا میں مجھے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھی کہ کس طرف ان کو جانا ہے۔ پھر وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، وَوَهَبْنَا، ٹھیک ہے، ہم نے عطا کیا، حب کہتے ہیں دینے کو، عطا کرنے کو، واو ہابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وہابا یہبو، تو وا مطلب اور، وہبنا ہم نے عطا کیا، لہو اسے، اسحاق علیہ السلام، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام، نافلتن، نافل مطلب زائد، ایکسٹرا، نفل کی جمع ہے نافل، ہم نفل پڑھتے ہیں نا، نفل کیا ہوتے ہیں؟ نفل ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے، زائد کو ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے نفل، اسی سے بنا ہے نافلتن، وکلن اور سب کو، جعلنا ہم نے بنایا، جعلا یجعلو سے، جعلنا ہم نے بنایا، صالحین نیک لوگوں میں سے،
اب انہوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنے والدین چھوڑے، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. اور یہ چھوڑنا کیا آسان کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کرنا کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ہجرت تھی. یہ بہت مشکل ہے اللہ کی راہ میں. لیکن جب اللہ کی خاطر کسی کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ نوازتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوتے کی بھی خوشخبری دی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کی دعا کی تھی، ہم نے تو بغیر دعا کے مزید پوتے بھی عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو، ہے نا، اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، ان کی بھی خوشخبری دی. اور سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا اور صالحین میں سے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ جب اللہ کی خاطر، اور واقعی جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، مزید دیتے ہیں، ایکسٹرا دیتے ہیں. اور یہ اگزامپل تو خود میری اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے گزر چکے کہ جس نے اللہ کی خاطر کچھ چھوڑا ہے نا، صرف ایک نہیں، بہت سارے اگزامپل میرے سامنے گزر چکے. ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ نوازا، کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. تو جب ایک چیز اللہ کی خاطر چھوڑیں گے نا تو پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، پوتے دیے، بڑھاپے میں دیے، تھے نہیں نا ان کے پاس، تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے دیے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانے کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے صالحین میں سے عطا فرما. اور بن مانگے پوتا بھی مل گیا. پھر آیت نمبر 73، وجعلناہم، اور ہم نے بنایا انہیں، جعلا یجعلو سے جعلنا، ہم نے بنایا انہیں، ائمتن، امام. ائمتن، امام. امام کون ہوتے ہیں؟ جس کو فالو کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، لیڈر کو کہا جاتا ہے ائمتن. امام بنایا. یہدونا، وہ رہنمائی کرتے. ہدا یہدی سے، یہدونا فعل مضارع، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر سے، وہ رہنمائی کرتے، بھی امرنا، ہمارے حکم سے. امر مطلب حکم، اور نہ ہمارے حکم سے. اوہینا، اور وہی کی ہم نے، اوہا یوہی سے، اور وہی کی ہم نے، الیہم، ان کی طرف، الا پلس ہم، الیہم، ان کی طرف، فعلا، کرنے کو. فعلا یہ جو ہے مصدر ہے، کرنے کو یعنی کچھ کام کرنے کو. الخیرات، نیکیاں. کیا کرنے کو؟ خیرات. خیر کی جمع خیرات، نیکیاں. و اقام الصلاۃ، اور قائم کرنا، اقامہ یقیمو سے. اور قائم یہ مصدر ہے اس لیے یہاں پر زیر آ رہے ہیں. اگر یہ وہ ہوتے یعنی اگر اقامہ ہوتا تو یہ پھر کیا ہوتا؟ فعل ماضی ہوتا. لیکن یہ مصدر ہے، اقامہ، اور کرنا، الصلاۃ، نماز، اور قائم کرنا نماز، و ایتاء، اور ادا کرنا، مصدر ہے یہ اس لیے، ایتاء، عطا کرنا، زکات، زکاتی، زکات. وکانو، اور تھے وہ، کانا یکونو کن سے، اور تھے وہ، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت گزار. عبدہ یعبدو سے عابد، عبادت گزار. یعنی اب ان سب کو، یعنی وہ سب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی وہ لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ یہی بہترین کام ہے. اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں امتن وسط بنا کر بھیجا، ایک بہترین امت بنا کر بھیجا. جو کون سی امت؟ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. ایسی امت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا حکم دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا ہے. اور بھلائیوں میں بھی سب سے پہلے کیا آ گیا کہ نماز کا حکم دینا ہے، اور پھر زکوٰۃ کا حکم دینا ہے. اور وہ تھے ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے. تو صرف نماز پڑھنے کا نہیں آیا، نماز لوگوں کو کہنی بھی ہے، پڑھوانے کے لیے لوگوں کو حکم دینا ہے، لوگوں کو کام، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور بھی اس کے علاوہ جو احکام ہے پھر جو قرآن میں آ جاتے ہیں وہ سب، جو قرآن میں آ جاتا ہے وہ فرض کے درجے تک ہے کہ فرض ہے کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان میں سب سے پہلے نماز. نماز کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث آتی ہے نا، نماز ہی جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز ہی جو جنت کی ہے. تو نماز چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا، کیونکہ نماز ہی
ہے نا, نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آتا ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جب ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا ہے تو نماز کو بھی قائم کرنا ہے. تو ہم جب نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے, قائم کرنا ہے. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا, نماز کو وقت پر, مقرر وقت پر پڑھنا, اس کو ڈیلے نہ کرنا, اس کی ہر طریقے سے حفاظت کرنا. اور پھر جب نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اور بھی برائیوں سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی احکام آتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں کہ ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, منافقت نہیں ہونی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے, کاہلی پن نہیں ہونا چاہیے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کھڑے رہنا ہے. جیسے نماز میں ہم کھڑے رہتے ہیں نا بالکل سیدھے, جب ہم اقامت میں ہوتے ہیں بالکل سیدھے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے بالکل سیدھے ہو جاؤ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال مٹول کرو, اور پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے آگے سر جھک جاؤ اور پھر اس کو کر ڈالو, سرے تسلیم خم کر دو, پھر اس کو کر ڈالو. تو جیسے جیسے اسٹیپ ہیں ویسے ویسے نماز کو ہمیں دنیا میں بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہمیں قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے, کیونکہ ہم عبد ہیں, عبادت عابد ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں, عبد ہیں, اس کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ہیں, اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اپنی مرضی کو پیچھے رکھیں, صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آگے رکھیں. وہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ کو دینی ہے, قرآن کو دینی ہے, رسول اللہ کے حکم کو دینی ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کیا ہے وہ ہمیں اپنے پیچھے رکھنی ہے. ہمارا دل کیا کر رہا ہے, اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں کرنا, کیونکہ جنت آرام سے نہیں مل جائے گی. یہاں پر اپنی من کی کر لی نا, اپنی مرضی کر لی, پھر جنت ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ من جو ہے, ہماری مرضی جو ہے, ہماری من جو ہے, ہماری خواہشات جو ہیں وہ ہمیں پستی کی طرف لے جاتی ہے. کبھی بھی اچھائی کا حکم نہیں دیتا نفس, ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے. اس لیے اس کے اپوزٹ چلنا ہے. وَلُوطًا, اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ, عطا کیا ہم نے اسے, حکمن حکم, وعلمن, اور علم, ونجیناہ, اور نجات دی ہم نے اسے, نجا ینجی, من القریتی, بستی سے, قریہ بستی سے, التی, وہ جو, کانت, تھی, یعملو, عمل کرتے, عملہ یعملو, عمل کرتے, خبائث, خبیث, برے عمل, خبائث بہت برے عمل, انہم, بے شک وہ, کانو, تھے وہ, قومن, قوم, سوئن, برے, فاسقین, فاسق, تھی وہ قوم بری اور فاسق یعنی گناہ کرنے والی, فسق کرنے والی, گناہ کرنے والی. وَأَدْخَلْنَاهُ, اور داخل کیا ہم نے اسے, ادخلا یدخلو سے, ادخلنا, داخل کیا ہم نے اسے, فی رحمتینا, ہماری رحمت میں, رفیمت میں, رحمتینا, ہماری رحمت میں, انہو, بے شک وہ, من الصالحین, صالحین میں سے تھے. اب لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کے علاقے کی طرف بھیجا, نبی بنا کر بھیجا. بہت برے کام کرتے تھے, ایسے برے کام کرتے تھے کہ وہ کام کسی نے بھی پوری دنیا میں نہیں کیا. سب سے پہلے وہی قوم کام کرتی تھی بہت گندے کاموں میں, اور مرد مرد کے پاس جاتے تھے, لواطت یعنی گے اور لیسبین والا سسٹم تھا ان کے پاس, اور مرد مرد کے پاس جاتے تھے. اس چکر میں بےہودہ کام کرتے تھے, برے کاموں میں, شراب پینا اور گانا بجانا, میوزک, ڈانس, اور داڑھی کٹانا, مونچھیں بڑھوانا, اور ڈکیتی کرنا, راستوں میں بیٹھنا, سیٹیاں بجانا, حرام کام کرنا, سارے یہ سارے کام وہ لوگ کرتی تھی, بدکاری والے کام کرتی تھی. تو ایسی جگہ نبی بنا کر بھیجا لوط علیہ السلام کو کہ ان کو جا کر اللہ کی طرف بلاؤ, ان کی اصلاح کرو. پھر انہوں نے بات نہیں مانی لوط علیہ السلام کی. لوط علیہ السلام کافی عرصے تک ان کو سمجھاتے رہے. کچھ ہی لوگ تھے جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, بہت کم لوگ تھے. اور اس کے علاوہ ان کی بیوی بھی جو تھی, کیونکہ جیسے کہ یہ سارا واقعہ آگے آئے گا بھی اور گزر چکا ہے یہ واقعہ, کہ جب لوط علیہ السلام کو قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا, تو اس سے پہلے فرشتے بھیجے, اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے, اور اس اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. پھر اس کے بعد وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے.
लूत अलैहिस्सलाम की कौम को क्या करा उन्होंने, नीचे से उठाया जड़ से और ऊपर ले जाकर पटक कर नीचे दे के मारा, और फिर जलजले भी आए और उस बस्ती पर फिर पत्थरों की बारिश भी हुई। पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई सिवाय कुछ लोगों के जो लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इस पर वो उनकी बीवी भी थी, लूत अलैहिस्सलाम भी अजाब में मुब्तला हुई। और वो क्यों हुई थी अजाब में मुब्तला? क्योंकि जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे, लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे, तो फिर उनकी बीवी जो थी मर्दों को बुलाकर लेकर आ गई, देखो हमारे पास हमारे घर में बहुत खूबसूरत मर्द आए हुए हैं, आ जाओ। बदकारी के लिए वो बुलाकर लाई थी। यानी एक तो अपने अपने शौहर की उन्होंने बात नहीं रखी, और फिर राज जो था घर का वो बताया, और फिर बदकारी के लिए लोगों को बुलाया, तो उनकी बीवी पर भी अजाब आया और सारी की सारी कौम वो अजाब में मुब्तला हो गई। तो इस तरह अल्लाह ताला ने जो है लूत अलैहिस्सलाम को बचाया और उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। क्यों? क्योंकि वो मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से थे। इसके बारे में कल इंशाल्लाह हम और भी बात करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया। इंशाल्लाह इस बारे में, इस बुराई के बारे में भी इंशाल्लाह कल बात होगी।